अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इंतहाई अहम, हसास और संजीदा नोयत का मामला है, जिसका बरह रास्त ताल्लुक़ बलोच और पश्तून कौम के साथ जुड़ा हुआ है। पश्तून कौम के जो रहनुमा है महमूद खान अचकज़ई, उनके ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बुलान से लेकर चित्राल तक पश्तूनिस्तान जो है वो कायम किया जाए, पश्तूनिस्तान सूबा बनाया जाए। और इस पर जो बलूच कौम परस्त हैं उनकी जानिब से खासा रद्द अमल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान ये दो एक अलग मामलात रहे हैं सदियों से। लेकिन ये बयान जो अभी दिया गया या ये जो ट्वीट किया गया, ये दरअसल मेरी नज़र में और वैसे भी ये एक साजिश है। और मैं महमूद खान अचकज़ई काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन हो सकता है कि वो उनका ट्वीट हो गया हो उनसे। ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ है पश्तूनिस्तान से के हवाले से, लेकिन बलूचिस्तान को पश्तूनिस्तान में शामिल करना या बलूचिस्तान के कुछ एरिए पर पश्तूनिस्तान का क्लेम जो है ये समझ से बालातर है। और इस हवाले से ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा गाहे बगाए इस टाइप की नोयत के जो कन्फ्लिक्ट हैं, एक हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं या कोशिश की जाती है। और ख़ासूसन उस वक्त इसकी ज़्यादा काविश या सही की जाती है जब बलूच और पश्तूनों के दरमियान एक हमें हम आहंगी देखने को मिलती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये दो वहद कौमें हैं या कौमियतें हैं जो सबसे ज़्यादा रियासत यानी मज़लूम हैं, और रियासत की जानिब से सबसे ज़्यादा जिन जुल्म व सितम सहे हैं या सह रहे हैं वो बलोच और पश्तून, ये दोनों कौमें हैं। और इसी वजह से इनके दरमियान एक ताल्लुक़ भी बनता है कि ये अगर यूनाइट हो जाएं तो कम से कम इनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो मज़ालिम किसी हद तक जो है वो रुक सकते हैं। इसी वजह से इनके दरमियान जब भी इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ या यगानगत की कोशिश की जाती है या होती है कि इन दोनों मज़लूम कौमों को इकट्ठे मिलकर अपने हक़ के लिए फ़ाइट करें या अपनी स्ट्रगल के लिए आवाज़ उठाएं, मुज़ाहमत करें, तो फिर इस टाइप के जो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट हैं वो उनको तक़वियत दी जाती है, ताकि इनके दरमियान जो एक नेचुरल इत्तेहाद, बेसिकली ये दोनों कौमें नेचुरल अलाई भी हैं एक दूसरे की, मैं आपको उसकी वजाहत करता हूँ। लेकिन जब इनका इत्तेहाद कायम होने लगता है तो उस टाइम फिर इस टाइप के कन्फ्लिक्ट जो हैं या इस टाइप की तसब्बुब वाली बातें छोड़ दी जाती हैं, ताकि वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बुलान से चित्राल तक का जो बयान है, बुलान सबको पता है कि बुलान जो है वो बलूचिस्तान है। अब मैं आपको बलूचिस्तान का डेमोग्राफी आप देखें, बलूचिस्तान का डेमोग्राफिक तज्ज़िया करें तो उसमें भी हमें वाज़े नज़र आता है जो पश्तून एरियाज़ हैं, इवन के डिस्ट्रिक्ट्स पश्तूनों के अलग हैं और बलोचों के अलग हैं। जनूबी पश्तूनिस्तान उसको कहा जा सकता है। लेकिन इस हवाले से अभी बात ना ही बलूचिस्तान की है ना ही पश्तूनिस्तान की है। असल जो इनकी स्ट्रगल है वो ये है कि इनके ऊपर जो रियासत की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की बात है। इन दोनों को मुज़ाहमत करनी चाहिए। इस हवाले से मैं क्रेडिट देता हूँ शहीद लाला उस्मान को। वो बलूचों की बात करते थे, वो सिंधियों की बात करते थे, वो तमाम उन कौमियतों की बात करते थे पश्तून होने के बावजूद जो रियासती जुल्म व जबर का शिकार हैं। लेकिन ख़ुद महमूद खान अचकज़ई जो है वो भी बरमला बलूचों का भी मुकदमा हमने उनको लड़ते देखा, सिंधियों का भी, सराइकियों का भी। वो एक जो है एक ऐसे उन मतलब है हिकमत वाले शख्स हैं, दानिशमंद हैं, विज़डम वो रखने वाले हैं। लेकिन उनकी जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आना जो है वो मुझे उससे एक तसब्बुब के साथ साथ एक साजिश की बू नज़र आ रही है। और वो साजिश ऐसी है कि बलोच और पश्तूनों का जो इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जो एक यकजहती कमेटी भी बनी हुई है इवन, कि वो ना हो पाए। तो बहुत अफसोस है। और जब से ये ट्वीट किया गया तब से बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है और तनकीद भी की जा रही है। इवन के बुलान के मामले पे नवाब अकबर ख़ान बुगटी का मौक़िफ़ भी सबसे के सामने है, वाज़े है। उसकी वतनियत परस्ती पे तो कोई शक और शुबा नहीं है। और उन्होंने जो बलूचिस्तान के इलाकों को समझा कि ये बलोच वतन हैं,
تو وہی آج بھی جو بھی بلوچ نیشنلسٹ ہے، جو بھی بلوچ قومیت کی بات کرتا ہے، تو وہ اسی ڈیموگرافی پہ یقین کرتا ہے جو خود نواب اکبر خان بگٹی نے بھی ڈرا کیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اور جو گلہ بنتا ہے میرا پشتون بھائیوں سے، اور وہ گلہ یہ ہے، دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے، اس میں پشتون تو ہیں ہی نہیں، سوری اس میں جو بلوچ ہیں وہ تو سرے سے ہیں ہی نہیں نا۔ اگرچہ بلوچ ریجمنٹ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے وہی بھرتی ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے سندھ رینجر تو ہے، لیکن سندھ کی عوام اس میں نہیں ہوتی بلکہ پنجاب سے لیے جاتے ہیں۔ تو یوں بلوچوں کی جو فوج کے اندر شمولیت ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر، شاید اس سے بھی کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھیوں کی بھی نہیں ہے، سرائکیوں کی بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے آج تک نہ کوئی سندھی آرمی چیف آیا، نہ کوئی بلوچ آرمی چیف بن سکا، نہ کوئی جو ہے وہ سرائکی، یہ بھی تو ایک بہت بڑی قومیت ہے نا۔ تو نہ یہ تینوں قومیتیں ہمیشہ اگنور رہی ہیں، ان کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈیپ سٹیٹ میں۔ لیکن اس کے برعکس یا تو ہمیں پنجاب کی ڈومیننس تو ہے ہی ہے فوج کے اندر، اسی وجہ سے وہ بلوچ قوم پرست ہوں یا باقی وہ فوج کو، پاک فوج کو بلوچ فوج کا پاک فوج کو پنجاب فوج کا تانا جو ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس کے برعکس پشتونوں کی ایک خاطر خواہ تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ ایون فرنٹیئر ایف سی کو آپ دیکھ لیں، ایف سی میں سارے کی سارے تو پشتون ہی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے، پھر سے سننے کی بات ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مظالم بلوچوں پہ ہو رہے ہیں، جو بلوچ خواتین اٹھائی جا رہی ہیں، جو بلوچوں کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے، وہ ایف سی کی جانب سے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پشتون ہے نا۔ پشتونوں کو اگر اپنا غیرت ہے تو وہ ان کو تو احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ وہی مظلوم ہے جیسے خود پشتون مظلوم ہے۔ اب دیکھیں ظلم یہ دیکھیں کہ پشتونستان کے ایریے میں یا خیبر پختونخوا میں جہاں پہ پشتون ڈومیننسی ہے، اکثریت ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پنجاب کی فوج ہوتی ہے جو پشتون خواتین کی، پشتون بزرگوں کی جو ہے وہ تذلیل کرتی ہے، بیان ہی اسی طریقے سے جیسے پشتون ایف سی جو ہے وہ بلوچوں کی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بات کی کہ سب سے زیادہ بڑے سٹیک ہولڈر پنجاب کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ پشتون ہیں، وہ یہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر پشتون سیدھے ہو جائیں تو یہ جو ڈومیننس ہے یہ بھی پنجاب کی یہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر جو خود پشتون قوم کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی ختم ہوں، اور ایون کہ بلوچوں کے اوپر اور سندھیوں کے اوپر یا باقی جو قومیتوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے مظالم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، صرف اس ایک وجہ سے کہ اگر پشتون جو آرمی کے اندر ہیں، جو ان کی پارٹیسپیشن ہے، اگر وہ حق بات پہ آ جائیں، وہ سچ پہ آ جائیں، اور وہ مصلحت کی بجائے جو ہے وہ اپنی قومیت کو، اپنی ان چیزوں کو عزیز جانیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تاریخی ایک حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ پشتون اور بلوچ آج نہیں صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کا بہت قریبی تعلق ہے، ایون کہ ان کے کلچر میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں میں، رہن سہن میں، اور ایون کہ ان کا جو تہذیب و ثقافت ہے اس میں بہت زیادہ، ایون کوڈ آف لائف میں، ہمیں ضابطۂ حیات میں، جو ٹرائبل سسٹم ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سملیرٹیز بھی ملتی ہیں۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی زیادہ دور نہیں، میں تھوڑا 1700 میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ جب خراسان کا قبضے کا معاملہ تھا تو ایرانیوں سے پشتونوں کو خراسان کا قبضہ بلوچوں نے چھڑوا کے دیا تھا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ایک تاریخی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے۔ جو بلوچ سردار تھے نوری خان نصیر، وہ جو ہے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا پشتونوں کو ایرانیوں کے خلاف، اور وہ قبضہ خراسان کا جو ہے وہ چھڑوا کے دیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں، احمد شاہ ابدالی جب بر صغیر میں آیا تو اس کو ویلکم نصیر خان نے کیا نا، اور ایون کہ جو
دلی تک گئے، وہ نصیر خان پانی پت کا لڑائی دیکھ لو، اس میں بلوچ فوج جو ہے وہ یا بلوچ جو واریئرز ہیں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا احمد شاہ ابدالی کو، اور یہ ایک تاریخی طور کے اوپر بھی ہے کہ یہ اکٹھے بھی رہ رہے ہیں۔ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہو، افغانستان میں چلے جاؤ، آپ کو کتنے بلوچ پاپولیشن وہاں پہ ملتی ہے، اور یوں اب آپ کہو کہ بلوچستان کے جو بلوچ ایتھنک ڈومیننٹ ایریاز ہیں اس پہ آپ کلیم کرنے لگو تو یہ تو خود زیادتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے دیکھیں گریٹر بلوچستان ہو، گریٹر افغانستان ہو، یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک ریاست موجود ہے، جو پاکستان موجود ہے، اس موجودہ پرسپیکٹیو میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ریاست کی جانب سے آپ پہ بلوچوں پہ پشتونوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ مظلوم قوم بلوچ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مظلوم ہے وہ خود پشتون ہے، جیسے وہ ان کی ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہیں، آپ کے بھی وہی ہیں۔ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ سٹرگل کر رہے ہو، یہی بلوچ سٹرگل کر رہے ہیں۔ ایون پھر ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں، جیسے بلوچ سٹوڈنٹس کے ساتھ بلوچوں کی پروفائلنگ ہوتی ہے، یہی آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، اور پھر جیسے بلوچوں کا کوٹا بند کیا گیا ایجوکیشن میں، تو وہی کوٹا پشتونوں کے لیے بھی بند ہوا نا۔ تو جب آپ پنجاب میں آتے ہو، یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے آتے ہو، تو آپ کو ایکول ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات کیوں کرتے ہو، وہ تعصب کی بات کیوں کرتے ہو، جب آپ کلچرلی اور ہسٹوریکلی تہذیبی ثقافتی طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے بولان کے اوپر آپ کیا کلیم کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک آلریڈی مظلوم قوم ہے، اور اس کے اوپر ظلم ڈھانے میں بھی پشتونوں کا کردار ہے۔ سوڈی ٹوٹ سے بات ایف سی کی جب آتی ہے تو ایف سی تو خود سپریم کورٹ نے کہا کہ بلوچوں کے اغوا کے اندر ایف سی ملوث ہے، تو ایف سی کس کا ہے؟ پشتونوں کا نہیں ہے۔ پشتونوں کا غیرت کہاں چلا جاتا ہے جب وہ بلوچ خواتین کو اٹھاتے ہیں، جب وہ بلوچ نوجوانوں کو گولیاں مارتے ہیں، جب بلوچ سٹوڈنٹس کو روک کے موٹر سائیکل کے گرم سلنسر کو چومنے کی بات کرتے ہیں، تو اس ٹائم پشتونوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں بڑے، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تقسیم جو ہے نا، وہ تقسیم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ کنفلکٹ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہی کچھ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ دونوں مظلوم قومیں اکٹھی نہ ہو سکیں۔ اگر یہ اکٹھی ہو گئی تو جو ایک اجارہ داری بنا ہوا ہے پنجاب ڈومیننس کا، وہ اجارہ داری فوج کی میں بات کر رہا ہوں، پاک فوج تو میرے لیے بھی قابل احترام، لیکن جو ایک حقیقت ہے تو وہ میں اور آپ، ایون کہ آپ کی فوج جنرل بھی جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اجارہ داری جب ان کی اب یہ خاص کر لالا عثمان کی سٹرگل کے بعد، ان کے اس نظریے کے بعد بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان جو ہے وہ جو خلیج پیدا کی گئی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے، تو پھر سے یہ ایک نیا جو ہے شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ یہ پرانا ہے، بار بار اس شوشے کو چھوڑا جاتا ہے، اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد نہ ہو سکے، کیونکہ اگر یہ دونوں قومیتیں اکٹھی ہو گئیں تو پھر جو ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جو ان پہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، صاف ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو ان کو جن زنجیروں میں ان کو قید کر لیا گیا ہے، وہ زنجیریں صرف ان کے اتحاد، باہمی اتحاد اور اتفاق سے ٹوٹ سکتی ہیں، تو اسی وجہ سے ایسی کوشش ہوتی ہے۔ تو میری ان تمام بلوچوں سے اور خاص کر پشتونوں سے بھی ہے کہ آپ اس ٹائپ کی کسی بھی شوشے کو، کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ آپ نے ہی ناکام بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ باہمی اتحاد، اتفاق جو ہے اسی میں ہی برکت ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مل کر آپ جو ہے یہ ظلم و ستم، یہ استحصال جو ہو رہا ہے، جو ریاست کی جانب سے دونوں قومیتوں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہو۔ بصورت دیگر پھر آپ یوں ہی بکھرتے جاؤ گے، اور پھر ریاست جو ہے وہ ایک ڈین کی طرح آپ کے بچے بھی نگلتی رہے گی، آپ کے حقوق بھی غصب کرتی رہے گی، جیسا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس معاملے پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور دونوں قومیتوں سے میں یہی التجا کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپس میں تعلق یگانگت اور
بھائی چارہ بنائے رکھیں۔ برل ایٹ دی اینڈ طیب لوج کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔